अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिका में कत्ल होने वाला चार्ली कर्क कौन था? बेनकाब हम करेंगे। कतर गजा में जंगबंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा, सलामती कौंसिल में बयान। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टामर ने अमेरिका में तैनात बरतानवी सफीर पीटर मेंडलसन को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टन से ताल्लुक के इल्जाम पर बरतरफ कर दिया। नेपाल के वजीर आजम का इस्तीफा, साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की ने अबूरी हुकूमत संभालने पर आमादगी जाहिर कर दी। और ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया, 27 साल कैद की सजा। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं चार्ली कर्क की। चार्ली कर्क अमेरिका का एक मारूफ तरीन क़दामत परस्त, इसको आप क़दामत पसंद एक्टिविस्ट कहें, मीडिया पर्सन कहें, सोशल मीडिया पर बड़ी मकबूल शख्सियत, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, कई लाख इसके फॉलोअर्स थे और ये जो बातें करता था वो कंजर्वेटिव अप्रोच की बातें थी। और इस शख्स को यूटा में यूनिवर्सिटी में एक इवेंट के दौरान गर्दन पर गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का ये काबिल एतमाद इत्तेहादी था और 10 सितंबर को इसे गोली मार कर हलाक कर दिया गया था। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इस शख्स की तस्वीर वायरल होना शुरू हुई, वीडियोस लोगों ने शेयर करना शुरू किए, बयानात वायरल होना शुरू हुए और कुछ लोगों ने अफसोस किया और कुछ ने इसे एक सेहोनी और इज़राइल का शदीद हामी कहते हुए उसके बयानात पोस्ट करना शुरू किए। अब असल सवाल ये है कि कौन था चार्ली कर्क? ये हम आपको बताएंगे, इस शख्स की असलियत आपके सामने लेकर आएंगे। अब ये जो चार्ली कर्क था, इसने सिर्फ 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएसए नामी एक तंजीम बनाई थी और ये एक कंजर्वेटिव तंजीम थी, क़दामत पसंद तंजीम जिसे हम कहेंगे, उसकी बुनियाद रखी। बाद में फिर ये अमेरिका के नौजवानों की एक बहुत बड़ी क़दामत पसंद तहरीक बन गई, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको मिली। और इन सालों के दौरान चार्ली कर्क जो है उसने अमेरिका के जो प्रो ट्रंप असर व रसूख रखने वाला जो नेटवर्क था उसमें रसाई हासिल की और उस नेटवर्क का ये एक मरकज़ी खिलाड़ी बन गया। अब चार्ली को अक्सर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो तहरीक है उसका चेहरा कहा जाता था, लेकिन इस चार्ली की अक्सर जो असलियत है वो हम आपको बताते हैं। ये न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया का सख्त क्रिटिक था, बल्कि उसने नस्ली, सिनफ़ी और इमिग्रेशन के मसाइल में भी ख़ुद को मुलविस कर लिया था। और उसकी तनकीद का जो स्टाइल था वो बड़ा जारहाना अंदाज़ था और इस जारहाना अंदाज़ ने उसे काफ़ी मकबूल भी बनाया था और साथ ही साथ ज़ाहिर है मुखालिफिन का नापसंदीदा भी बनाया था। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में राय थी वो क्या थी, ख़ासी मुतनाज़ा राय थी इसकी। और यूँ कहिए कि वो असल में इस्लामोफोबिया का शदीद शिकार था और उसका कहना ये था कि इस्लाम एक वाहिद सियासी नज़रिया है जो कि मग़रबी इक़दार से मुतसादिम है और मग़रिब के लिए इस्लाम जो है वो मसाइल को बढ़ाता है। और उसने अपनी एक पॉडकास्ट में कहा था कि इस्लाम मग़रिब के साथ हम आहंग नहीं है और इस्लाम जो फ़र्दी आज़ादियाँ हैं उससे आ रही है, यानी इस्लाम जो है वो फ्रीडम का बिल्कुल भी कायल नहीं है। और उसने अमेरिका की तमाम रियासतों में शरीयत के कानून को ख़त्म करने की बात की थी और उसने ये दावा किया था कि ये अमेरिकी हुकूमत के लिए बराह रास्त ख़तरा है इस्लाम। और उसने सोशल मीडिया पर अक्सर जो है वो आप उसके बयानात देखें तो उसको उसके बाद उसका ये कहा हुआ मिल जाएगा आपको बयान के उसने कहा है कि इस्लाम जो है वो हर जगह को फ़तह करना चाहता है और इस्लाम जो है वो ज़मीनों और इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहता है। और यूरोप जो है वो अब एक फ़तह शुदा बर्र-ए-आज़म बन चुका है क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जब मुसलमान उम्मीदवार ज़हरान ममदानी जो है उसने न्यूयॉर्क का सिटी मेयर के लिए जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीता था, तो उस वक्त कर्क ने एक ट्वीट किया था
اور اس ٹویٹ میں اس نے لکھا یہ تھا کہ 24 سال پہلے مسلمانوں کے ایک گروہ نے 9/11 پر 2753 افراد کو قتل کیا تھا، اور اب ایک مسلمان سوشلسٹ نیو یارک سٹی چلانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ اس کے خیالات ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی 9/11 کو مسلمانوں سے جوڑتا ہے اور مسلمانوں کے حوالے سے نیگیٹو باتیں کرتا ہے، اور اس کی پوڈ کاسٹ میں اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اب ذرا بات کرتے ہیں اس کے اسرائیل کے حوالے سے جو خیالات ہیں اس کی۔ اسرائیل کا وہ مکمل حامی اسرائیل کا، ہمیشہ اس نے اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا، اور یوں کہیں کہ وہ ایک عیسائی زائنسٹ تھا، یعنی کہ مسیحی صہیونی شخص تھا، اور ہمیشہ وہ اسرائیل کے وجود اور اسرائیل کا جو رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے اور جو بائبل کے حوالے ہیں، اس نے ہمیشہ بائبل کو یوز کر کے اسرائیل کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور فلسطینیوں کو اور حماس کو اسرائیل کے وجود کے لیے ہمیشہ یہ شخص ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیتا تھا، اور اس نے اسرائیل کو ہمیشہ اسپیشل قرار دیا ہے، ہمیشہ خاص قرار دیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی حکمرانی کے تحت اسرائیلی اور یہودی زندہ ہی نہیں رہ سکتے، یعنی ہسٹری جو ہے وہ اس نے بالکل ختم کر دی، بھلا دی ہسٹری، اور ہسٹری سے بالکل اس کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا کہ جب مسلمانوں نے ہمیشہ یہودیوں کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے جو حکومت کے ممالک تھے ان میں رکھا ہے۔ اور اپنا یہ جو ناپاک بیانیہ ہے اس میں یہ شخص اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے فلسطین کے وجود کو ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، اس نے بالکل مانا ہی نہیں کہ فلسطین نامی کوئی ملک ہے اور کسی بھی قسم کی فلسطینی ریاست کوئی ایگزسٹ کرتی تھی، بالکل مانتا ہی نہیں ہے یہ شخص۔ اچھا، اس نے اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ اسرائیل میں فلسطین کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اسرائیل نے اس فلسطین کے علاقے پر قبضہ کیا ہے، وہاں پر ناجائز بستیاں بنائی ہیں، یہ بات نہیں مانتا تھا یہ شخص۔ پھر اس کے علاوہ اس شخص نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل کا جو رد عمل تھا اس کو بالکل درست قرار دیا تھا۔ آج ساری دنیا مانتی ہے کہ غزہ میں اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا تھا، اور نہ ہی وہ اس بات کو مانتا تھا کہ غزہ کی جو آبادی ہے اس کو قحط میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس قدر اندھا تھا اسرائیل کی محبت میں، اسرائیل کا اس کو آپ اندھا حمایتی کہہ سکتے ہیں، چارلی کرک کو نسل کشی کا حامی تھا، مسلمانوں کا مخالف تھا۔ یہ ہے چارلی کرک کا اصل چہرہ۔ اب چارلی کرک کو جس طرح قتل کیا گیا تھا وہ ظاہر ہے افسوسناک تو ہے ہی، لیکن اسی طرح فلسطین کے ہزاروں لوگوں کو بھی قتل کیا گیا۔ چارلی ہمیشہ ان کے قتل کا حامی تھا۔ چارلی کے 2 بچے بھی ہیں، اور یہ بھی ہمیں لیکن سوچنا چاہیے کہ فلسطینیوں کے بھی بچے ہیں اور بچے تھے، انہیں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو بحیثیت مسلمان ہم کسی بھی ایسے قتل کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی مسلمان یاد رکھتا ہے کہ قتل ہونے والا جو شخص ہے اس کی اصلیت کیا تھی۔ اب چارلی کرک کی جو اصلیت ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دی، تو اس اصلیت کے تحت آپ اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور خبر جو چارلی کرک کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قاتل جو ہے وہ تاحال گرفتار نہیں ہوا ہے، اور ایف بی آئی نے قتل کی تحقیقات میں جو مشتبہ شخص تھا اس کی تصاویر جاری کر دی ہیں، اور ایف بی آئی نے چارلی کرک کے قاتل کی اطلاع فراہم کرنے والے اور گرفتاری میں مدد کرنے والے شخص کے لیے $1,00,000 کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور جو حکام ہیں امریکی، انہوں نے گزشتہ روز بھی چارلی کرک پر قاتلانہ حملے میں 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا تھا، پھر تفتیش ہوئی ان سے، بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا، اور صدر ٹرمپ جو ہے اس کا بیان سامنے آیا ہے کہ جی چارلی کرک کا جو قاتل ہے اس کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ ہے جی چارلی کرک اور اس کا قتل اور اس کی اصلیت۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور ایک اور خبر کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ 9 ستمبر، بڑی اہم تاریخ، 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ کیا۔ حماس کی مرکزی جو قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا، اور حماس کا کہنا یہ تھا کہ حملے میں مرکزی قیادت جو ہے ان کی وہ محفوظ رہی ہے، لیکن خلیل الحیہ کے بیٹے سمیت 6 افراد جو ہیں وہ اس حملے میں شہید ہوئے تھے۔ اور جو قطر کے وزیر اعظم ہیں محمد بن عبد الرحمن الثانی، انہوں نے دوحہ پر اسرائیلی حملہ جو ہے وہ سفارتکاری کی توہین قرار دیا ہے اور امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اور قطری وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں خطاب کیا، اور اس دوران انہوں نے اسرائیلی حملے میں ہونے والی جو جانی اور مالی نقصان ہے اس کی شدید مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کر کے سفارتکاری کی مکمل طور پر توہین کی ہے،
اور اسرائیل جو ہے وہ حماس کے رہنماؤں پر حملہ کر کے غزہ میں جنگ ختم کرنے کی جو کوششیں ہیں ان کو بالکل ناکام بنا دینا چاہتا ہے، اور انہوں نے سلامتی کونسل کو یقین دہانی کروائی کہ ان کا ملک جو ہے وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی سفارتی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر کا ثالثی کا جو کردار ہے وہ ساری دنیا نے سراہا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خونریزی روکنے کے لیے اپنے جو انسانی اور سفارتی کردار کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جاری رکھیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جی ہم اب رسپانس کیا دیں گے یہ بھی ہم طے کر رہے ہیں۔ اور اس سے قبل جو ہے وہ یہ بات انہوں نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی کہ اسرائیلی جو حملہ ہے اس نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں، اور حماس پر اسرائیلی حملے سے یرغمالیوں کا جو مستقبل ہے وہ مکمل طور پر تاریک ہو گیا ہے۔ لیکن ظاہر نتن یاہو جو ہے وہ اس نے کہا ہر یرغمالیوں کے بارے میں سوچنا ہے، وہ تو اپنی حکومت کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی حکومت کو جو ہے وہ پرولونگ کرے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور اسی حوالے سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل جو ہے اس نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر جو اسرائیلی حملہ ہے اس نے شدید مذمت کی ہے، اور دوحہ میں جو حماس قیادت پر اسرائیلی حملہ ہے اس کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے بیان جاری کیا ہے، اور سلامتی کونسل نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر میں حملوں کی مذمت کی ہے، اور جو مذمتی بیان ہے وہ برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا، اور یہ بیان تمام 15 اراکین بشمول اسرائیل کے اتحادی امریکہ کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے، اور بیان میں سلامتی کونسل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی جو سالمیت ہے اس کی حمایت کی، اور غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح رکھنے پر زور دیا ہے۔ اور جو ویسٹرن میڈیا ہے اس میں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ عام طور پر اقوام متحدہ میں اسرائیل کا تحفظ کرتا ہے، لیکن اس بار سلامتی کونسل کا جو بیان ہے اس کی حمایت سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حملے پر جو ناراضگی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نتن یاہو کی بات چیت بھی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اچھا، پاکستانی مندوب جو ہیں ان کا سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے اس سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اور اقوام متحدہ میں جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے اسرائیلی حملہ جو ہے وہ UN چارٹر اور قطر کی سلامتی کے خلاف قرار دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس سے انہوں نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل صرف قطر نہیں بلکہ عالمی امن کو نقصان پہنچانے والا ملک ہے، اور سلامتی کونسل کا یہ اجلاس جو ہے وہ پاکستان سمیت جو دیگر ملک ہیں ان کے مطالبے پر بلایا گیا تھا، اور پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے بہت ہی سخت سٹانس رکھا ہے، جو کہ بڑی پازیٹیو بات ہے، اور ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم نے اسرائیل کے بارے میں کیا کہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور برطانیہ کی بات کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں کیئر اسٹارمر، انہوں نے امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر ہیں پیٹر مینڈلسن، ان کو جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلق کے الزام پر برطرف کر دیا ہے۔ جی یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور جیمز راسکو کو پیٹر مینڈلسن کی جگہ قائم مقام سفیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ کے مطابق جو پیٹر مینڈلسن ہے ان کے خطوط اور ان کی جو ای میلز تھیں ان تمام کا جب جائزہ لیا گیا تو ان کا جیفری ایپسٹین سے گہرا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو یہ جیفری ایپسٹین تھا امریکی کروڑپتی شخص تھا، اور کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ میں یہ ملوث تھا، جنسی جرائم میں ملوث تھا، اور 2019 میں جب یہ قید میں تھا تو اس وقت خودکشی کر لی تھی اس نے، اور اب اس کے بعد جو اس کا یہ کیس جو چل رہا ہے تو کبھی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آ رہا ہے، اور ابھی یہ نام ایک اور بڑا نام سامنے آیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں ناظرین نیپال کی طرف، اور نیپال میں کرپشن اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بلاک کیے جانے کے بعد سے کھٹمنڈو سمیت مختلف شہروں میں شدید احتجاجی مظاہرے ہوئے، بہت زیادہ فسادات ہوئے، وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی، اب فوج نے وہاں پر قابو پا لیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ جین زی پروٹیسٹس کا نام دیا جا رہا ہے، اور جین زی جو ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ملک میں انتخابات کرائے جائیں، اور جین زی نے جو ہے وہ سابق چیف جسٹس ہیں سشیلا کرکی، ان کا نام عبوری حکومت کی قیادت کے لیے پیش کیا تھا، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے یہ نام جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ نیپال کے جو وزیر اعظم ہیں کے پی شرما اولا، انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور سشیلا کرکی جو ہے انہوں نے عبوری حکومت سنبھالنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور بیسکلی بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ نیپالی حکومت نے پچھلے ہفتے سوشل میڈیا کی جو بڑی ویب سائٹس ہیں وہ ساری بند کر دی تھیں، اور اس کے بعد پھر نوجوانوں کے مظاہرے شروع ہوئے، اور ان مظاہروں کو جین زی انقلاب کا نام دیا گیا، اور یہ کافی شدید ہنگامہ آرائی تھی، اور اس فسادات کے دوران
30 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، کئی لوگ زخمی بھی ہوئے، اور جو سرکاری عمارتیں تھیں ان کو بھی آگ لگائی گئی، تو کافی یہ سنگین معاملہ ہو گیا تھا نیپال میں۔ اب بات کرتے ہیں جی برازیل کی، اور اگلی خبر برازیل سے ہے۔ برازیل کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے برازیل کے سابق صدر ہیں بولسونارو، ان کو بغاوت کی سازش کا مجرم قرار دے دیا ہے، اور 27 سال اور 3 مہینے کی قید کی سزا بھی ان کو سنا دی گئی ہے۔ برازیل کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے 5 رکنی بینچ کے 4 ججز نے سزا کے حق میں فیصلہ سنایا، اور ایک جج ایسے تھے کہ جنہوں نے تمام الزامات سے ان کو بری کر دیا، اور گھر میں نظر بند ہیں اس وقت سابق صدر بولسونارو، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اور سابق صدر کے جو وکیل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اب اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سماعت کے لیے 11 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے اور فل کورٹ سماعت کرے۔ اور اس پر امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا بڑا ایک رد عمل سامنے آیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی برازیل کے جو سابق صدر ہیں بولسونارو، ان کی سزا جو ہے وہ کافی مایوس کن ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی برازیلین سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل انہوں نے غلط فیصلہ دیا ہے، اور دوسری جانب جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سابق برازیلین صدر بولسونارو کے حق میں کافی شہروں میں مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور بیسکلی بولسونارو جو ہیں ان پر 2022 کے الیکشن کے بعد اقتدار پر قبضے کی کوشش کا الزام تھا، اور اس میں انہیں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کا، جہاں پر اسرائیل نے قطر پر اٹیک کیا، اور اب یوں کہیے کہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ مزید بگڑ رہی ہے، کیونکہ قطر کی طرف سے بیان ایک تو یہ آیا کہ اسرائیل کو ہم جواب دیں گے، اور اسرائیل نے پورے مشرق وسطیٰ کا، پورے مڈل ایسٹ کا جو امن ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور اب کیا یہ جنگ بڑھ جائے گی؟ کیا یہ جنگ مزید بڑھے گی؟ کیا ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں؟ بہت سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ پھر دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تعلقات ہیں مڈل ایسٹ سے وہ بھی بہت زیادہ گہرے ہیں، اب ان تعلقات کا کیا ہوگا؟ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں اور مڈل ایسٹ پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ذرا اس حملے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا، پھر اس کے بعد اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں اس نے یہ کہا کہ جی ہم دوبارہ بھی ایسا ہی کریں گے، اور جہاں جہاں ہمارے ٹارگٹ موجود ہوں گے ہم یہی کریں گے، ہر ملک میں اسی طرح کریں گے۔ یہ کس طرح کا بیان ہے، اور اسرائیل کے مستقبل کے عزائم کے بارے میں یہ بیان کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے، بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور جو غزہ کی جنگ ہے وہ پورے خطے میں پھیل رہی ہے، ہم اس کو اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ بڑے واضح ہیں، وہ اس ریجن میں ایک ایسی پاور بننا چاہتا ہے جس کا کوئی چیلنجر نہ ہو، اور اس کے پاس مکمل آزادی ہو کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے جسے جائے ٹارگٹ کر لے، اس کے باوجود کہ دوسرے ملکوں کی سلامتی، دوسرے ملکوں کی سوورینٹی، دوسرے ملکوں کا جو ایک ان کا ملک ہونا ہے یو این چارٹر کے تحت، اس سب کو وہ نفی کرتے ہوئے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس ملک میں جاؤں، جہاں چاہوں، جس کو میں سمجھوں میرا دشمن ہے وہاں موجود ہے، میں اس کو اٹیک کر دوں۔ یہ اس نے سگنل دیا ہے، اور یہ سگنل وہ دیتا آ رہا ہے پچھلے آپ 1.5 سال سے۔ اچھا، اگر ہم گزشتہ 4 دنوں کی بات کریں تو ان 4 دنوں میں اسرائیل نے فلسطین، لبنان، شام، تیونس، قطر اور یمن، یعنی کہ 6 ممالک ایسے ہیں جن پر حملہ کیا ہے 4 دن میں اسرائیل نے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پورا مشرق وسطیٰ خطرے میں ہے، اور یہ بس اب اینڈ گیم ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے؟ جی، ان ملکوں کے علاوہ ایک اور ملک ہے جس نے اسرائیل کو چیلنج کیا تھا، وہ ایران تھا، اور ایران پہ بھی پھر اس نے اٹیک کیا۔ تو یہ تقریباً کوئی 7 ممالک بن جاتے ہیں جن پہ اس نے اٹیک کیا، اور اس پہ بالکل ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اس جنگ کے بڑھنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ تمام مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ سے باہر بھی یہ جنگ جا سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل نے ان تمام ملکوں میں اٹیک کر کے ایک میسج دیا ہے دنیا کو، اور وہ میسج یہ ہے کہ اس کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جہاں اس کا کوئی دشمن ہوگا وہ اس پہ جا کے اٹیک کرے گا، بجز اس کے کہ وہ ملک ایک سوورن ملک ہے، اس کی اپنی فضائی حدود ہے، اس کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، یو این چارٹر کے تحت وہ ملک
ایک ملک کے طور پہ مانا جاتا ہے اور UN چارٹر کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان سب چیزوں کے قطع نظر اسرائیل سمجھتا ہے کہ میرا انٹرسٹ سب سے سپریم ہے، میں جہاں سمجھوں گا، جس کو چاہوں گا، جب چاہوں گا اٹیک کرنے چلا جاؤں گا۔ تو اگر اس فارمولے پہ آپ جاتے ہیں یا اس میسج پہ اسرائیل کے جاتے ہیں، تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کل اگر فرض کیجئے کہ حماس کے لوگ کسی اور ملک میں، اس خطے کے باہر کسی ملک میں موجود ہوں، تو پھر اسرائیل یہ پلاننگ کرے گا کہ میں ان کو وہاں پہ جا کے مار دوں۔ تو اس زمن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے، جو اسرائیل اس وقت خام مخہیں کی اس نے کی ہوئی ہے غزہ میں اور اس خطے میں، وہ شاید اس خطے سے باہر بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اس میں دنیا کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ وہ انسانیت کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ UN چارٹر کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ انٹرنیشنل سسٹمز کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ اپنے اتحادیوں کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اور ایک ایسا ملک جو کہ بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کو کوئی لگام ڈالنے کو تیار نہیں ہے، صرف کہنے سے تو میرا خیال ہے وہ نہیں رکے گا، کیونکہ وہ ابھی تک نہیں رکا ہے۔ تو کوئی عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی تم پوری دنیا پہ راج نہیں کر سکتے، تم پورے ریجن پہ راج نہیں کر سکتے، اور تمہیں اپنے انٹرسٹ اگر کوئی ایسے ہیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، تو اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، انٹرنیشنل سسٹم ہے، ایک UN کا ادارہ ہے جو کہ ان چیزوں کو اب تک لک آفٹر کرتا آیا ہے، اور اب اس کو بالکل نکارا بنا دیا گیا۔ تو یہ تو ایک جنگل کے قانون کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح تو یہ جو میسجنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، یہ تو پھر بہت سارے ملکوں کے لیے ایک میسج ہے کہ جی آپ کا جب دل چاہے آپ اپنے سے کمزور ملک پہ اٹیک کر دیجئے، اور وہاں پہ جس کو چاہے ٹارگٹ کر دیجئے، یا ایون کمزور ملک نہ بھی ہو تو آپ اس قسم کا اقدام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دشمن وہاں پر ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، اور آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ساری دنیا اس کو غلط سمجھتی ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط میسج جا رہا ہے، جس پہ دنیا کو کان دھرنا چاہیے اور اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ اچھا، قطر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ سے جواب آئے گا اور جواب کے لیے ہم اپنے اتحادیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کا جواب ہو سکتا ہے، کس طرح کا رسپانس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم امن کے لیے بھی اپنی کوششیں کریں گے، لیکن اگر جواب آتا ہے مڈل ایسٹ کی طرف سے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جواب پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لینگویج میں ہوگا۔ اگر یہ ہم سوچیں کہ جی یہ کوئی فزیکل ریٹیلیشن ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی لیے اوور فلائٹس بند کر دی جائیں ان ملکوں کے اوپر سے، جن ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ اس پہ دوبارہ سوچ سکتے ہیں، جو لوگ ابراہم ایکارڈ کو تسلیم کرنے کا سوچ رہے تھے وہ اس پہ دوبارہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جو اچھی بات ایک ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دو ریاستی حل فلسطین کا جو ہے، وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تقویت حاصل کرے گا اس سے۔ اوکے، اچھا، اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے تو قطر سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، قطر نے بڑا وہ طیارہ وغیرہ ان کو دیا تھا تحفے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو وہ گفٹ جو تھا وہ کسی کام بھی نہیں آیا قطر کے، اور اب آگے ان تعلقات کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، قطر اور امریکہ تو بہت قریبی حلیف ہیں، بہت بڑا امریکن بیس قطر میں موجود ہے، اور قطر ایک ایسا ملک بن کے خطے میں ابھرا ہے جس کے ہاں ثالثی ہوتی ہے۔ یعنی پہلے آپ دیکھیے تو طالبان کے بارے میں بھی جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ثالثی تھی، اس میں بھی قطر کا اہم رول تھا، اور وہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح جو حماس کی لیڈرشپ تھی وہ بھی یہاں پہ موجود تھی، اور وہ بھی غور و فکر کر رہے تھے ان تجاویز پہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی تھی۔ تو قطر نے ایک اپنے تئیں بہت بڑا رسک لیا، اور اس نے دنیا میں اور ریجن میں امن پھیلانے کے لیے، امن کی کاوشوں کے لیے یہ اپنا کردار ادا کیا، اور امریکہ کی قطر کے لیے حمایت بھی حاصل رہی ہے، اور بہت قریبی تعلقات۔ آپ نے خود بتایا کہ اتنے ان کے گفٹس کی ایکسچینج ہوئے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ تھا وہ بڑا شاندار رہا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان سب چیزوں کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، یا وائٹ ہاؤس سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں جو ہمدردانہ رویہ
اختیار کیا گیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ ان کے قطر کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن اس میں اسرائیل کو کوئی کھلے عام کنڈیم نہیں کیا گیا، اس میں مذمت نہیں کی گئی اس قسم کے اسرائیل کے اقدام کی۔ تو اس میں بیسیکلی کوشش یہ کی گئی ہے کہ اسرائیل کو بھی کسی طرح سے جگہ دی جائے اس سٹیٹمنٹ میں اور قطر بھی ناراض نہ ہو۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ دنیا کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑی غلط میسیجنگ ہو رہی ہے اور بڑا بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ خالی سٹیٹمنٹ سے یا ناراضگی کے اظہار سے یہ کام رکنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر امریکہ واقعی سیریس ہے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ پہ جو انہوں نے دی ہے اس کو جاری کرنے میں، تو پھر امریکہ کو کچھ اقدام اٹھانے چاہیے، اسرائیل کی ایڈ بند کریں، ان کو اسلحہ دینا بند کریں، ان کے خلاف جو یو این میں ریزولوشنز آتی ہیں ان کو ویٹو کرنا بند کریں، فلسطین کے ڈیلیگیشن کو یو این جنرل اسمبلی میں کے اجلاس کے لیے ویزے نہیں جاری کیے گئے اس دفعہ، تو وہ ویزے جاری کریں، کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ بہت سارے ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر امریکہ واقعی سیریس ہے یا باقی دنیا واقعی سیریس ہے کہ بھئی اس خطے میں امن آنا چاہیے، اس میں یہ جو شورش ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اسرائیل کو لگام دینی چاہیے، تو پھر عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹمنٹ سے تو 2.25 سال ہو گئے ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ فیصل صاحب، جو امریکہ سے حفاظتی نظام جو ہے وہ تھیڈ لے کر قطر نے لگایا تھا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے وہ تھرڈ میزائل سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی جب قطر کو دیا گیا تھا یا باقی بھی جو گلف سٹیٹس کو چیزیں دی گئی تھیں، وہ ایک ڈفرینٹ تھریٹ کے لیے دی گئی تھیں۔ تو جب آپ کہیں سے تھریٹ پرسیو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی جگہ سے تھریٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنے وہ سسٹم اس طرف ظاہری بات ہے کہ نہیں لگاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سسٹم آن ہی نہ ہو، وہ سسٹم مین ہی نہ ہو، لوگ اس پہ بیٹھے ہی نہ ہو، اس کو وہ تیار ہی نہ ہو سسٹم، کیونکہ اس طرح کا کوئی تھریٹ قطر پرسیو ہی نہیں کر رہا تھا اسرائیل کی طرف سے۔ تو یہ ایک اور بھی بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اسرائیل سے یا کسی ملک سے آپ تھریٹ پرسیو نہ کریں اور وہ ملک آپ کی سوورینٹی کو نشانہ بنائے، وہ ملک آپ کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے۔ تو یہ ایک اور بہت بڑا نیا فینومنا سامنے آ رہا ہے کہ چلیں جو آپ کا دشمن ہوتا ہے، آپ اس دشمن کے خلاف تو مستعد ہوتے ہیں، آپ اس کے خلاف تیار ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کے دوستوں کی فہرست میں لوگ آتے ہیں، اگر وہاں سے آپ پہ کوئی اٹیک ہو اور وہاں سے کوئی آپ کے خلاف کارروائی ہو، تو آپ کیسے اس کو اخذ کریں گے، پہلے سے کیسے اس کو فورس ہی کریں گے اور کیسے اس کی تیاری کریں گے۔ تو یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس چیز سے میسج نکلتا ہے، اور اس چیز سے ایک بڑی امپورٹنٹ کنکلوژن نکلتی ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، اب ان کو شاید اپنا تھریٹ پرسیپشن چینج کرنا پڑے گا۔ اب ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں سے یہ پہلے تھریٹ پرسیو کرتے تھے، کیا وہاں سے اب واقعی تھریٹ ہے؟ جو اصل تھریٹ ہے وہ اب کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر اسرائیل یہ، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جی وہ اس کے پاس آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس ملک میں چاہے جب چاہے اٹیک کر سکے، تو پھر تو اب تھریٹ پرسیپشن سارے ملکوں کا چینج ہو جانا چاہیے اور ان کو تیاری اب اس سمت میں رکھنی چاہیے۔ فیصل صاحب، قطر پر حملے کے بعد جو مذاکرات ہیں اور جو اسرائیلی جو یرغمالی ہیں، ان کی رہائی کا امکان جو ہے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اب بالکل ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیے جو بینجامن نیتن یاہو ہیں، وہ میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ وہ ایک فیلئر ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آبجیکٹو سیٹ کیے تھے۔ پہلا انہوں نے کیا کہ جی میں یرغمالیوں کو رہا کراؤں گا، اور دوسرا انہوں نے کیا کہ میں حماس کو مکمل طور پہ تباہ کر دوں۔ تو وہ دونوں کام نہیں کر سکیں اور ان میں فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لیے وہ اب غزہ سے نکل کے، فلسطین سے نکل کے، وہ اب یمن سے اور لبنان سے نکل کے وہ اب اپنے دوستوں اور حلیفوں پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، اور برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی ایسی کارروائی ہو سکتی ہے، یعنی باقی جو ان کے لوگ دوست احباب ہیں وہ بھی باخبر رہیں کہ وہ جہاں چاہیں گے، جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے اٹیک کرنے کا ضرور پلان کریں گے۔
تو یہ جو بات چیت چل رہی تھی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے، میرا خیال ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ اور جو فرسٹریشن ہے وہ اس سے بالکل عیاں ہے، اسرائیل کی اور بینجامن نتن یاہو کی، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے یرغمالی اس طرح سے رہا نہیں ہوں گے، ہماری وہ شرائط نہیں مانی جائیں گی حماس کی طرف سے، حماس کا پھر بھی زور رہے گا، اس کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر اب ہم اس طرح سے کریں کہ جی ہم نیگوسیشنز کو ایز ویپن یوز کریں۔ آپ دیکھیے کہ پہلے انہوں نے غذا کو ایز ویپن یوز کیا، ویپنائزیشن آف فوڈ جس کا نام دنیا نے دیا، کہ آپ نے جو ریلیف کیمپس تھے وہاں پہ ان کی تعداد کم کر دی، اور جب وہاں پہ غزہ کے لوگ فوڈ لینے آتے تھے تو پھر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ اب انہوں نے یہ ایک طریقہ اپنایا ہے کہ جی تجاویز دو، جب حماس کی لیڈرشپ بیٹھے گی ان تجاویز پہ تو پھر اس جگہ ہم اٹیک کریں گے تو ساری لیڈرشپ وہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب نیگوسیشنز، ویپنائزیشن آف نیگوسیشنز شروع ہو گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آئندہ کیا حماس کی لیڈرشپ کسی تجویز کے لیے کہیں جمع ہوگی، کہیں بیٹھے گی؟ ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جی اگر ہم کہیں جمع ہوں گے، بیٹھیں گے، تو پھر اسرائیل، وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ نیوٹرل ملک ہو، وہ اس کا دوست ہو، اس کا دشمن ہو، وہاں پہ اٹیک کرے گا۔ تو پھر یہ تو اب جو عمل ہے امن کا اور جنگ بندی کا اور یرغمالیوں کی رہائی کا، تو وہ تو اسرائیل نے سبوٹاج کر دیا، اس کی تو اب کوئی، میرا نہیں خیال کوئی امید رہ گئی ہے۔ وہ تو اب ظاہری بات ہے کہ اسرائیل نے خود بتا دیا ہے کہ وہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو، وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے، کیونکہ اس میں پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں بینجامن نتن یاہو اور ان کی پارٹی کے۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ کئی بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ آسٹریلیا نے اعلان کیا ہے، کینیڈا نے اعلان کیا ہے، بہت سارے ممالک تسلیم کر چکے ہیں۔ تو کیا اس سے کچھ معاملات بہتر ہونے کی امید ہے؟ کیا اسرائیل پر کسی قسم کا کوئی دباؤ پڑ سکتا ہے اس چیز سے؟ دیکھیے، اسرائیل پہ دباؤ صرف امریکہ بڑھا سکتا ہے، باقی دنیا کا کوئی اثر اسرائیل پہ نہیں ہے۔ 2.25 سال ہو گئے، لوگوں نے کنڈیمنیشن بھی کی ہے، اسرائیل کے سفیروں کو بھی نکالا ہے، سفارتی تعلقات بھی ختم کیے ہیں، ٹریڈ بھی بند کی ہے، بہت سارے کام کیے ہیں، لیکن اسرائیل کو نہیں فرق پڑ رہا، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ کی تھپکی ہے۔ کوئی آپ ریزولوشن پیش کرتے ہیں تو وہ ویٹو ہو جاتی ہے۔ اسرائیل اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی اٹیک کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو امریکہ اس کو کچھ نہیں کہتا۔ فلسطینیوں کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ UN جنرل اسمبلی میں شامل ہو سکیں، جہاں پہ لوگوں نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے، یورپین ممالک نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ فلسطین ایک ریاست ہے۔ تو اسرائیل پہ پریشر صرف امریکہ ڈال سکتا ہے، اور جب تک امریکہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، یہاں پہ جنگ بندی کروانی چاہیے اور بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ آپ ایک پارٹی کو کہیں کہ جی بس آپ یہ مان لیں، اگر آپ نے یہ شرائط نہیں مانی تو پھر آپ کا برا حال ہوگا۔ تو یہ تو بیسیکلی نہ بات کرنے والی بات ہے۔ نیگوسیشنز میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، نیگوسیشنز میں آپ کو بیچ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور امریکہ اگر ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ سامنے آنا چاہتا ہے دونوں پارٹیز کے بیچ میں، تو پھر اس کو دونوں کے جو خدشات ہیں اور دونوں کے جو کنسرنز ہیں اور دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا۔ اور امریکہ کو ایک سنجیدہ رول اس میں پلے کرنا پڑے گا، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کی کتنی سبکی ہو رہی ہے بین الاقوامی طور پہ، اس کا جو اپنا اسٹیچر ہے، اپنی کریڈیبلٹی ہے، وہ افیکٹ ہو رہی ہے ایک اسرائیل کی پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے، جہاں پہ انٹرنلی بھی اس کو بڑی اپوزیشن کا سامنا ہے، پبلک کی طرف سے، بہت سارے اداروں کی طرف سے۔ آئے روز وہاں پہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، اسرائیلی کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، وہ اس جنگ کے خلاف ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جو حکمت عملی نتن یاہو نے اپنائی ہوئی ہے، اس سے ان کے دونوں پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے، نہ ان کے یرغمالی رہا ہوں گے اور نہ حماس ختم ہوگی، نہ حماس کا رول ختم ہوگا۔ تو اس
चीज को समझने की जरूरत है। बेंजामिन नेतन्याहू तो नहीं समझ रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर जंग रुक गई तो उनके लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाए। लेकिन अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि इतना कत्लो गारत हो रहा है, इतना इंसानियत के खिलाफ जुल्म हो रहा है, इंसानियत की इतनी जिल्लत हो रही है, इस सब को रोकना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो जो इंसानी इक़दार हैं उनका पासदार रहा है, उन उन उनकी उनको प्रोपेगेट करता रहा है, उनका प्रोपोनेंट रहा है। तो अब अमेरिका कैसे ये एकदम से ये समझ सकता है कि जी किसी खित्ते में तो मैं जंग रुकवाऊं ताकि वहां पे जुल्म सितम ना हो, वहां पे खूनरेजी ना हो, और एक खित्ते में मैं जंग ना रुकवाऊं, वहां पे बेशक जो कुछ होता रहे। तो ये तो तजाद है, ये क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होती है अमेरिका की भी इसमें। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सारे मामले में अमेरिका को एक सीरियस सोच के साथ और एक बैलेंस सोच के साथ चलना चाहिए, और इस मामले को हल करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का किरदार इसमें कोई पुरअसर हो सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट हैं, मिडल ईस्ट के हवाले से बात करते हैं, और उनसे बात हो रही थी कि जिस तरीके से इज़राइल ने कतर पर हमला किया है, अब उसके बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल क्या होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।